बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड। मैं हूं मुर्तजा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात के सम के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इस वक्त मौजूद है जमान पार्क के बाहर और उसका कहना यह है कि जमान पार्क के अंदर या उसके अहाते के अंदर 30 से 40 के करीब दहशतगर्द मौजूद हैं। ये वो दहशतगर्द हैं जो मुल्क की रियासती अमन जिन्होंने खराब किया, बर्बाद किया, एनार्की फैलाने के अंदर इन लोगों ने अपना कलीदी किरदार अदा किया और इन लोगों को इमरान खान साहब ने जमान पार्क में पनाह दी हुई है। जबकि कल इस हवाले से इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मीडिया की मौजूदगी के अंदर 4 पुलिस एहलकार अंदर आ सकते हैं और आके वो मुआयना कर सकते हैं। अगर उनको दहशतगर्द मिलते हैं तो वो उनको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। बहरहाल पंजाब पुलिस के तर्जुमान का इसके हवाले से कहना, पंजाब इंफॉर्मेशन के जो मिनिस्टर हैं उनका कहना था कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि 4 लोगों के साथ आया जाए। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। 24 घंटे आज दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब खत्म हो चुके हैं। अभी तक पुलिस बाहर मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पुलिस इस वक्त इमरान खान के घर पे रेड करेगी या नहीं करेगी। इसका जवाब चंद ही अशखास के अलावा यकीनी तौर पर कोई और नहीं जानता। और अगर रेड करेगी तो क्या वो इमरान खान को भी गिरफ्तार करेगी दहशतगर्दी या दहशतगर्द करने वाले अनासर को पनाह देने के इल्जाम में। ये सारा मामला है क्या, एक तो इस हवाले से बातचीत करेंगे। और क्या ये सारा मामला एक बेहतर तरीके से डील हो सकता था या नहीं। साथ ही साथ कारकुनान की गिरफ्तारी जो है वो एक दर्द सर बना हुआ है उन लोगों के लिए जो उनके अहले खाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि हमने ये जो कुछ किया जाहिर है अपनी मर्जी से किया। कुछ लोगों का कहना है हमें उकसाया गया, कुछ लोगों का कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हम वहां पर मौजूद थे लेकिन हम नहीं फैला रहे थे, हमें भी धर लिया गया वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी तावीलें हैं जो पेश की जा रही हैं। सारा मामला है कि आप इसको भी आज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि इमरान रियाज खान जो है वो आज भी उनकी हाई कोर्ट के अंदर पेशी थी, उनको पेश पुलिस नहीं कर सकी। 48 घंटे जो है हसन इकबाल साहब डीपीओ सियालकोट ने मांगे, आईजी साहब भी पेश हुए, सरकारी वकील भी पेश हुए, इमरान रियाज खान के वकील भी पेश हुए। जज साहब ने शदीद गुस्से का इजहार किया। 48 घंटे मांगे इसलिए गए थे कि इसके अंदर इमरान रियाज खान को हम वहां पर प्रोड्यूस कर देंगे, यानी पेश कर देंगे। वो नहीं पेश किए गए। कल दोबारा इस केस की समाअत है। आखिर जमीन निकल गई, आसमान खा गया। इमरान रियाज खान जैसा शख्स, हाई प्रोफाइल केस आज हम सबके सामने एक मिसाल है कि रेट ऑफ लॉ पाकिस्तान में है नहीं। इसको भी आज डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं अरसलान शेख साहब। शेख साहब सर, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि गुफ्तगू का आगाज में करना चाहूंगा जो मौजूदा इस वक्त करंट सूरत हाल है उससे जमान पार्क के बाद जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, आवाम के सामने है। आप तो वफाक में, आपकी हुकूमत इस वक्त वफाक में मौजूद है। पंजाब के अंदर एक इंटरिम सेटअप है, लेकिन पंजाब के इंटरिम सेटअप पे आपका असर और रसूख के हवाले से तो बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि आपका असर और रसूख बहुत ज्यादा है। मेरा सवाल आपसे, नॉट ओनली बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बट बतौर एनालिस्ट भी है, कि इस सारी सूरत हाल को क्या बेहतर तरीके से डील नहीं किया जा सकता था। जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी आपने दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना है, 30 से 40 जिनकी तादाद है, तो मीडिया के कैमरे ऑन है, आप 4 अपने फोकल पर्सन नॉमिनेट कर दें, आप अंदर आ जाएं। अगर आपको दहशतगर्द नजर आते हैं तो आप उनको गिरफ्तार करके ले जाएं। तो बजाय इसके कि जो ये सारा एक किस्म का कॉर्डन ऑफ इलाके को किया है जहां से परिंदा अभी नहीं गुजर सकता, सूरत हाल बेहतर तरीके से आपके ख्याल से डील नहीं हो सकती थी शेख साहब? पंजाब पुलिस तो उन लोगों को गिरफ्तार करना था जिन्होंने जिना हाउस और कोर कमांडर हाउस पे हमला किया। वो जो इमरान खान उनकी पुष्पनाई कर रहा था और उनको अपने घर पे एक इनको सेफ पैकेज दिया था और उनको अपने साथ रखा था, उन जत्थों को पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार करना था। तो इमरान खान को गिरफ़्तार करने तक की खबरें मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरे इल्म में यही है कि जो 780A के तहत जो पर्चे हुए हैं, इन शख्स को गिरफ़्तार करना था और इनको गिरफ़्तार करके निशान इबरत बनाना है। और मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में हूँ कि जो पाकिस्तान के निशान को, पाकिस्तान के तंजीबात को और कोर कमांडर को और आर्मी पे जो अटैक करे, जो हमारे मुल्क के सलामती के इदारे हैं, तो मैं इस चीज़ को सख्ती से कंडेम करता हूँ और ऐसे अनासर को, शर पसर अनासर को इनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइए, आप माशाल्लाह सियासी बसीरत रखते हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, हल्के में उठते बैठते हैं, पल्स को समझते हैं, पॉलिटिक्स की जो पल्स होती है। अब जो कुछ उस 9 तारीख को हुआ उसमें तो किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, हर कोई इसको कंडेम कर रहा है। लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल वर्कर ऐसी किसी भी चीज के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो उसकी पॉलिटिकल विल
پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہے, انارکی سے یا وائلنس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں, دھرے گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو پی ٹی آئی کا کور ووٹر سپورٹر یا جتنا ورکر وہاں پر موجود تھا, جو کہ وائلنس میں شامل نہیں تھا لیکن وہاں پر موجود تھا, اگر اس کو بھی دھر لیا گیا ہے تو دیٹ از آل رائٹ؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ جو الزام لگایا ہے کہ پی ٹی بیک ڈور میں جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آج کل کے دنوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی اس پالیسی سے تنگ آ کر پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں, اور وہ عمران خان کی اس پالیسی کو اوپن کنٹیمپٹ کر رہے ہیں. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے بہت سارے لوگ عمران خان کو عمران خان کی پالیسی سے چھوڑ دیں گے. کیوں؟ آپ خود دیکھیں, آپ کیمرے کی آنکھ سے اچھا جسٹس کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کی کیمرے کی آنکھ نے دکھایا ہے کہ یہاں پہ سینکڑوں کے قریب لوگ کور کمانڈر ہاؤس میں اور جناح ہاؤس میں گئے اور پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے گئے, اور اس میں بیشتر آج کتنے 50% سے زیادہ بندے گرفتار ہو گئے, اور تمام کے تمام پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں. آپ ان کی آئی ٹی ساری چیک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں. تو یہ تو بالکل غلط بات ہوئی کہ یہ کسی اور نے حملہ کرایا. یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت عمران خان نے بالکل یہ اپنے جو ہر علاقے کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو میسیج دیا ہوا تھا. یہ میسیج لاہور کے حد تک نہیں ہوا, یہ پشاور میں بھی ہوا, جی ایچ کیو پنڈی میں بھی ہوا, جس کی ایک واضح مثال ہے کہ انہوں نے جہاں جہاں پورے پاکستان میں آرمی کے ادارے تھے یہ ڈائریکٹلی ان پہ اٹیک کیا. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ خیر یہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, چلے میں آپ کی طرف آتا ہوں, اس میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. بہت سارے اس میں سوالات ہیں جس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک کلیئرٹی دیں. شعیب شاہین صاحب کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو شعیب صاحب. شعیب صاحب ایک سینئر قانون دان ہیں. شعیب صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت جو حالات ہیں ظاہر وہ ہم سب کے سامنے تو ہیں, لیکن انہی کے اندر ایک چیز جو بہت زیادہ اس وقت بحث پکڑ رہی ہے وہ ملٹری کورٹس کا ایک مرتبہ دوبارہ فعال ہونا یا پرو ایکٹیو رول پلے کرنا ہے. جب سول کورٹس موجود ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ملٹری کورٹس کی دوبارہ اتنا فعال ہو جانا یا اس کی بازگشت ہونا یا اس جانب چیزیں بڑھنا will be beneficiary؟ کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو اوور آل, ناٹ بیکاز آف دی کرنٹ سچویشن بٹ اوور آل؟ دیکھیں اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ملٹری کورٹس بنائی گئی تھیں نواز شریف صاحب نے 97-98 میں, اور میٹر یہ جب ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں پہنچا تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ ایک متوازی عدالتی نظام لاگو نہیں ہو سکتا, متوازی عدالتی نظام قائم نہیں ہو سکتا, تو لہٰذا سول جسٹس سسٹم کو ٹھیک کریں. اگر کسی کے خلاف پرچہ ہے بھی دہشت گردی کا یا ادروائز آپ ادھر سے پروسیڈ کریں نکال سے لاؤ. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑی ملٹری کورٹ بنانے والی جو دہشت گردوں کے خلاف, تو اس کے لیے بھی آئین میں ترمیم کی گئی 2/3 میجورٹی کے ساتھ. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں شرکت کی تھی اور وہ 2 سال کے لیے بنائی گئی تھی. تو گو کہ یہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس میں میجورٹی ویو سے وہ فیصلہ آیا کہ ٹھیک ہے جی یہ چونکہ پیکیولر سرکمسٹانسز ہیں اور 2 سال کے لیے ان کو الاؤ کیا گیا. لیکن آپ اگر دیکھیں تو آج کے حساب سے آج کے ایشو پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہے. آج رول آف لا ہے, آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, کر رہے ہیں یا نہیں الگ بات ہے. اور ہمارا سول ایڈمنسٹریشن کا جو جسٹس سسٹم ہے تو وہ اپنا کام کر رہا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی آدمی لگتا ہے یا لگنا چاہیے. 2 حوالے ہیں, ایک ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر لگ نہیں سکتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نقصان جو ہے وہ ادارے کو بھی ہوگا اور عوام کو بھی ہوگا. اور ادارے کو اس لیے ہوگا کہ عوام اور پبلک کے درمیان ہمیشہ محبت کا رشتہ ہونا چاہیے, یہ الگ بات ہے. دیکھیں وائلنس ہوا, وہ وائلنس پروٹیسٹ کے نتیجے میں ہوا. پروٹیسٹ جو ہے, پروٹیسٹ میں جب ایکسس ہو جاتی ہے اس میں وائلنس آتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, ہم سب نے ہمیشہ مذمت کی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ فرانس کو دیکھیں, وہاں بھی وائلنس ہوا ہے, وائلنس پروٹیسٹ ہوئے ہیں, لیکن انتظامیہ کے پاس ایسی سسٹم ہوتا ہے کہ جو اس کو وہ روکتے ہیں اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں آپ کور کمانڈر ہاؤس میں 5 گھنٹے 4 گھنٹے کا آپریشن جاری رہتا ہے اور اس کو ایک
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पुलिस वाला या कोई भी यूनिफॉर्म पर्सन कोई नजर नहीं आया तो जा करके उनको रोक सके। यहाँ तो इनोसेंट लोगों को शेलिंग करते हैं, मारते हैं, 40-50 बंदा इन्होंने मार दिया उसी एक दिन 9-10 के दरमियान, लेकिन वो फिर किधर थे? तो मकसद ये है कि ये कोई ऑर्गेनाइज पीटीएम की ऑर्गेनाइज किस्म की बात लगती थी कि जो वो इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए या इमरजेंसी लगाने के लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे जिससे उन्होंने जो है लोगों को इस सिचुएशन से रोकने की कोशिश ही नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि ये आईन और कानून के मुताबिक बच्चे जरूरी है, इसके खिलाफ बच्ची होना चाहिए ताकि आप अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग और वो भी उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस मिलनी चाहिए। देखिए आर्टिकल पहले ऐड हुआ था 18th अमेंडमेंट में, अब तो फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस के बगैर तो आप किसी के खिलाफ प्रोसीड नहीं कर सकते। शोएब साहब मेरे साथ हैं, मैं अभी आता हूं, मैंने और भी चीजें आपसे पूछनी है। एतजाज एहसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कानून दान है वो एतजाज साहब। सर ये फरमाए कि मिलिट्री कोर्ट्स का एक मरतबा या दोबारा से बहुत ज्यादा फाल हो जाने की बातें हो रही हैं। ये भी बात हो रही है कि जी सियासतदानों के तो होंगे लेकिन जो पार्टी हेड है इमरान खान साहब, उनके खिलाफ भी कोई मिलिट्री कोर्ट के अंदर केस जा सकता है। मैं जानना आपसे चाहता हूं कि मिलिट्री कोर्ट्स जब सिविल मौजूद हैं तो सिविलियंस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का एग्जिस्ट करना और उसमें केसेस चलना और पाकिस्तान की हिस्ट्री इसके सामने हम जब रखें तो हाउ डू यू एनालाइज द ओवरऑल एग्जिस्टेंस ऑफ दैट? देखिए मिलिट्री कोर्ट्स तो ऐसा है नहीं सकते, भूल गए इलेक्शन के बाद हो सकता है आ जाए और वो फौजी निजाम पे लगाना चाहे और पिछले का मैनेजमेंट हो जाए। इस तरमीम के बगैर पाकिस्तान का आगे ऐसा है आप करूंगा कि एतजाज से हमारा राब्ता आज आपकी सर कुछ कट रही लोकेशन शायद बदले दो। एतजाज साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम बात ये कर रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट जो है उसके एक मरतबा दोबारा फाल किए जाने के हवाले से बातचीत हो रही है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जब सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं तो मिलिट्री कोर्ट्स का शायद उसकी एक्सरसाइज करना है उन कोर्ट्स के अंदर सिविलियन मैटर को ले जाना वो शायद नताइज ना दे पाए जो नताइज हासिल ये मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए करना चाहते हैं। मरीम औरंगजेब साहब ने इसके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो ये स्पेसिफिकली वाक़या हुआ था 9 मई वाला, इस वाक़े में पाकिस्तान के जिन कोनों के अंदर जिन भी लोगों ने शरपसंदी की है, जिन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन या सिविलियन इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई भी वैंडलिज्म किया है, कोई वायलेंस की है, उनके ऊपर केसेस चलेंगे सिविल कोर्ट्स के अंदर। और वो लोग जिन्होंने मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस या मिलिट्री की बिल्डिंग्स के ऊपर जो है उन्होंने किसी भी किस्म की वायलेंस की है, उनके केसेस चलेंगे तमाम के तमाम जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके अंदर। खैर इसके हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं जो लोगों पर पाई जा रही हैं। शोएब शाहीन साहब, सर एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को शोएब साहब अगर बताएं कि इमरान खान साहब के हवाले से भी खासा शोर हो रहा है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनका केस जा सकता है, जो सिविलियन कोर्ट्स हैं उसमें तो उनको रिलीफ मिल रहा है, पीडीएम खासी वोकल है। तो लॉफुली कितनी प्रोविजंस मौजूद हैं कि इमरान खान साहब के केस को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाए? अगर ले जाया जाए तो व्हाट वुड हैपन, आई मीन क्या होगा? देखिए पहली बात यह है कि इमरान खान साहब अंडर अरेस्ट थे और जिस तरह उनको अरेस्ट किया गया ये रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल थी। हाई कोर्ट के ऊपर हमला हुआ, हाई कोर्ट के शीशे तोड़े गए, वहाँ 80-90 बंदा आया रेंजर्स का और वो शीशे तोड़ के उन्होंने हमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। एक और पुलिस वालों वो रेंजर्स ने वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया और शीशे तोड़ते हुए हाई कोर्ट की बिल्डिंग के शीशे तोड़ते हुए और सीसीटीवी फुटेजेस भी और उसकी इंस्टॉलेशन के भी सारा रिकॉर्ड साथ लेकर गए। तो ये सारा कुछ जो हुआ इट वाज अनफॉर्चुनेट, ये नहीं होना चाहिए था, बट इट वाज वर्स्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल आप कह सकते हो। ये रियासती दहशतगर्दी थी और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ उनको तो नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर और वो कैसे लीड कर रहे हैं, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो कुछ हुआ है वो हुआ गलत है, नहीं होना चाहिए था। उसका ये मतलब थोड़ा है कि इमरान खान साहब उसको बोला वैसे। अच्छा ये तो इसकी बात कर रहे हैं, जो 150 मुकदमात इन्होंने बना दिए इमरान खान साहब के खिलाफ पिछले 10 महीनों और 1 साल में, 150 से भी ज्यादा, अब सुना है और से भी ज्यादा बढ़ गए।
تو بات یہ ہے کہ یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بدترین مثال ہے. آپ اس کو چھوڑیں, شیرین ہزاری کو آج تیسری دفعہ کل گرفتار کر لیا, یعنی 3 دفعہ عدالت نے ان کو رہائی کے آرڈر دیے. ملکہ بخاری کو آپ دیکھیں, فواد چودھری کو دیکھیں, باقی لوگوں کو دیکھیں, ادھر سے کورٹ آرڈر کرتی ہے, کورٹ کے باہر سے ان کو اٹھا لیتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس ہے, یہ آئین کی بالادستی ہے, یہ قانون کی حکمرانی ہے, یہ اداروں کا تقدس ہے ان کی نظر میں. جب ریاست خود آئین کی پابندی کرتی ہے نا, تو پھر ریاست اور عوام کے درمیان جو انصاف اور ٹرسٹ اور امید ایک ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری شیک ہو جایا کرتی ہے. پھر لوگ جو ہے اپنے قانون اور انصاف کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاستی ادارے تو حکومت کے سامنے باندھی بن کے کھڑے ہوئے ہیں. تو جب اس طرح کی کوئی ایک پرسپشن آپ ڈیولپ کر دیں گے تو ریاستی اداروں کے اوپر سے عوام کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے, اور عمران خان صاحب اس میں بالکل ان کا کوئی رول نہیں ہے. ہاں, ہمیشہ اس نے بات کی, 27 سال کی اس کی جدوجہد ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے, آئین کی بالادستی کی بات کی ہے. پروٹیسٹ کریں, بٹ ان اکارڈنس ود رول اینڈ لا, قانون کے تابع رہ کے. اور انہوں نے خود سپریم کورٹ میں بتایا تھا کہ جب بھی مجھے پتا چلا کہ جناب یہاں کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے, تو اس نے امیڈیٹلی کال آف کر دی اپنی اسٹرائک کو. آپ دیکھیں نا, ضلع شاہ مرحوم کو وہاں بچہ ہے, اسپیشل بچہ تھا, اس کو اٹھایا, وہ پروٹیسٹ کے نتیجے میں اس کو پولیس وین میں لے کے جا رہے ہیں, وہ نظر آ رہا ہے, ویڈیوز موجود ہیں, اور 2 گھنٹے بعد اس کی لاش. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ رہیں. ارسلان شیخ صاحب, سر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا, جو یہ لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے ایک رائے جو کامن پائی جاتی ہے, بہت سارے اینالسٹ کے بھی میں اوپینین دیکھ رہا تھا, اور کچھ پی ٹی آئی والوں تو خیر کہنا ہی ہے کہ جو لوگ یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں دے ور ایکچولی گڈ فار نتھنگ. بہت سارے لوگوں نے ٹکٹ مانگا, ان کو ٹکٹ دیا نہیں, یا یہ وہ لوگ ہیں جن کا چلے جانا ایسے ہی جو ہے وہ ٹھیک تھا وغیرہ وغیرہ. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, دا اونلی اینڈ دا کور ریزن از جو یہ مینشن کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی اور چیئرمین تحریک انصاف کی جو پالیسیز ہیں ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی اور وجہ ہے, کوئی اور مسئلہ ہے یا مصلحت ہے جس کی وجہ سے دے ہیو ٹو؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, عمران خان کا دیکھیں کہ وہ ہمیشہ سیلفش ہے, 1 مین شو کا کردار ادا کرتا ہے. عمران خان کی پالیسی کے خلاف, عمران خان کی پالیسی کے خلاف ہو کے اختلاف کر کے وہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ محب وطن ہیں کہ جنہوں نے احساس کیا کہ عمران خان کی پالیسی ملک دشمنی کے برابر ہے, تو لہٰذا ان کے جو ان کا فیصلہ ہے اور بر وقت فیصلہ ہے وہ میرا خیال میں ان کے لیے بہتر ہے. اور اس طریقے سے اگر وہ عمران خان کی پالیسی کے تحت چلتے رہتے تو ان کا اپنا فیوچر بھی خراب ہوتا, اور وہ پارٹی کے لیے بھی ایک سردرد ایک آپ انسان کے طور پہ وہ سامنے آتا. چل ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیں. شعیب صاحب, ارسلان شیخ صاحب, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک کی جانب بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ارسلان شیخ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. ساتھ ان کے موجود ہیں شعیب شاہین صاحب, سینئر قانون دان ہیں. شعیب صاحب, سب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا, اب میرا سوال آپ سے سر یہ ہے کہ اس میں جن لوگوں کو پکڑا ہے ان لوگوں کے بارے میں چاہتا ہوں ذرا کامنٹ کیجئے, اور ان کے خلاف اس وقت جو کارروائی ہو رہی ہے اور ہونے جا رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, آپ قانون اور قاعدے کے مطابق پروسیڈ کریں. آپ عورتوں کے چادر چادواری کا تحفظ پامال کر رہے ہیں, آپ بچیوں کو گھسیٹ رہے ہیں, ان کو سیکشولی ہراس کر رہے ہیں, میل پولیس والوں کے ساتھ ان کو بٹھا رہے ہیں, ان کو ننگا کر کے تشدد کر رہے ہیں. ویڈیوز فلوٹ ہو رہی ہیں سارے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ. کیا یہ طریقہ کار ہے شفافیت کا؟ دیکھیں, اگر کسی نے غلط کیا ہے, جرم کیا ہے, اس کو قانون کے مطابق آپ پروسیڈ کریں. لیکن جس طرح کی تذلیل بچیوں کی, خواتین کی, میلز کی, بندوں کی ہو رہی ہے, اور جس طرح تشدد ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. قانون قاعدے کے مطابق آپ آئیڈینٹیفائی کریں, آپ پروسیڈ کریں, پرچہ کاٹیں اور چلان کریں اور پروسیڈ کریں نکالنے سے. آئین اور قانون کا تحفظ تو دیکھیں نا, جو جنگی مجرم ہوتے ہیں ان کو بھی آئین اور قانون تحفظ دیتا ہے, ان کے بھی ہیومن رائٹس ان کے پروٹیکشن ہے.
ان کے بھی کوئی بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ ہمارے سٹیزنز ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہماری بچیاں ہیں, اگر کسی نے غلط بھی کیا ہے تو قانون کے مطابق پروسیڈ کرو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے بالکل شفافیت نہیں ہے, یہ ون سائڈڈ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اور پی ٹی آئی کو صرف اور صرف وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اور ان کو اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ان کے بندے چھوڑ جائیں, یا ان کے بندوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے ہی جس طرح نوٹوکریسی شروع ہو گئی ہے اور جس طرح کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, لیکن ان حرکتوں سے کبھی پارٹیاں بھی کبھی کمزور ہوا کرتی ہیں. دیکھیں شیخ مجیب کو دبانے کی کوشش کی گئی, وہ بڑی زیادہ طاقت کے ساتھ ابھرا. آپ نے 168 سیٹیں تھیں, اس کو آپ نے اقتدار نہیں دیا. کیا ٹھیک ہے. اچھا میرے ساتھ ہیں آپ ارسلان شیخ صاحب. سر یہ فرمائیے گا کہ جس طرح شیخ صاحب فرما رہے ہیں وہ تو قانونی پہلو ہے ڈسکس ہیں, لیکن آپ کی جماعت کے بارے میں ایک بڑا اسٹرانگ سٹانس یہ لیا جا رہا ہے آفٹر واٹ ایور ہیز ہیپنڈ کہ بڑی کامیابی کے ساتھ سر آپ لوگوں نے نا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری ان کو آمنے سامنے کر دیا. کیا کہیں گے؟ نہیں جی میں تو ایسی بالکل بات نہیں کر سکتا کہ جی بالکل ایگریج کرتا ہوں اس اچھے جمہوری معاشرے میں ڈیموکریسی کو آپ کسی طریقے سے روک نہیں سکتے, اور میں یہ بڑے رائٹ ہے ہر بندے کا, ہر صحافی کا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس صحافی سے بھی اجتماع کرنا چاہیے کہ جو ملک کو بیچے. اب عمران ریاض کے متعلق آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی فالوورز ہم سمجھتے تھے لے کے آئے تھے, اگر وہ 4 سال پاکستان ملک سے باہر ہے اور اپنی وہ ملک کو ہمیشہ اس نے اپنے اداروں کو ڈیگریڈ کیا اور اس کی وجہ سے باہر کے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں, اور اسی فالوورز کی وجہ سے ملین کی وجہ سے وہ مہینے کا کروڑوں روپے کماتا ہے. تو اس وجہ سے میں کہوں گا کہ صحافیوں کی حقوق اپنی جگہ, لیکن ایسے صحافیوں سے بھی اجتماع کرنا چاہیے, اور ایسے صحافیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے خلاف اور اداروں کے خلاف ان کو بیچ کر ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر کے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں. ایران نے بھی جس طریقے سے آج ویلکم کیا ہے, چائنا کے ساتھ ہمارا دوسرا فیز سی پیک کا شروع ہو چکا ہے. عنقریب چائنا کی بھی ایک ہائی لیڈرشپ کا لاسٹ ویک کو وزٹ کر کے گئے ہیں, عنقریب پاکستان میں دوبارہ آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب سفارتی پالیسی تعلقات کی وجہ سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ پاکستان ترقی بھی کرے گا. اور آپ نے دیکھا حال ہی میں ابھی یہ ایک نشانات ہے, آغاز ہو گیا ہے کہ جس طرح پٹرول 12 روپے 30 روپے ڈیزل سستا ہوا, تو انشاءاللہ تعالی ملک کے حالات مجھے آنے والے دنوں میں اچھے لگ رہے ہیں. اور یہ اس پالیسی کے عمران خان نے جو سوچا تھا, تو اللہ نہ کرے اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو ہمارے پاس اس ملک میں جو دنیا کی نظر ہے تو ایک ایٹم بم ہے, ہمارے جو اس ایٹم بم پہ دنیا کی نظر لگتی, اور جس کی وجہ سے یہ آج IMF والے بھی ہمیں پیسہ نہیں دے رہے کہ تاکہ ملک ڈیفالٹ کر دے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے اپنے کرندوں, اپنے سابق صوبائی جو ان کے فائنانس کے منسٹر تھے, ان کے ذریعے IMF کو خط لکھوایا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے, اور یہی وجہ آج IMF قرضہ نہیں دے رہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا. چلیے عمران صاحب کے حوالے سے تفصیلی میں آپ نے کامنٹ کیا, میرے ساتھ میں شعیب شاہین صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. شعیب شاہین صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جس قسم کی گرفتاری ہوئی, جس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ کارروائیاں غلط ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, لیکن اب آج کا ایک جو انسیڈنٹ ہے وہ نیب راولپنڈی کے حوالے سے, کہ جس میں عمران خان صاحب نے اپنی اہلیہ کے ساتھ آج ان کو طلب کیا گیا, انہوں نے پیش ہونا تھا, وہ لازمی تھا, وہ کمپلشن تھی, لیکن عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے. اب جب نیب یا کوئی بھی عدالت یا ایسی کارروائی کرتے ہیں, وہ کسی بھی ہدایات انسٹرکشنز کے اوپر عدالت کی, کورٹس کی, وہ نیب کی ہوں یا سول ہوں, تو پھر آپ کہتے ہیں جی میں گرفتار کر لیا عمران خان صاحب کو. آپ نے ان کو کافی مرتبہ جو ہے وہ لیگل ٹیم کا حصہ رہے, آپ نے ان کو لیڈ بھی کیا لیگلی. تو یہ کیا ہے, مطلب یہ غلط نہیں ہے کہ طلب کاری عدالت, کورٹ طلب کاری اور آپ پیش ہی نہ ہوں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا تو اس میں نیب کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے, وہ حکومت کے خلاف بھی پروسیڈ کر سکتے ہیں اگر نیب واقعی انڈیپینڈنٹ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی ہوئی ہے. تیسری بات ہے کہ انہوں نے اس کا جواب جمع کرا دیا ہے. ان کو جواب جو چاہیے تھا انہوں نے اپنی پوری ڈیٹیل اینڈ ایکسپلینیشن جمع کرا دی ہے.
اب اگر مزید ان کو کچھ چاہیے ہوگا انفارمیشن تو وہ اس کو پڑھیں اور اسٹڈی کریں، اور اس کی مزید انفارمیشن چاہیے ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب پیش ہونے سے کترا رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو سچویشن، یہ تو ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر 150 یا 160 مقدمات میں روز ان کی پیشیاں ہوں تو کس تفتیشی ادارے کے پاس پیش ہوں گے؟ لیکن ان کو اپنا جواب دینا چاہیے، انہوں نے جواب دیا ہے رائٹنگ میں. لیکن اچھا، آخری سوال سر یہ فرمائیے گا کہ اکتوبر کے اندر الیکشن تو نظر آ رہے ہیں، اگر تو اپنی اسی مدت کا پاس رکھا جائے، لیکن یہ بھی چیز بہت زیادہ اندر ڈسکشن آبزرویشن ہے، اس پہ بحث بھی ہو چکی ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے آگے چل سکتا ہے، جا سکتا ہے، اور مستند حلقوں کے اندر اس حوالے سے بات چیت ہو چکی ہے. آئین اور اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ اگر اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو واٹ آر دا لیگل ویز ٹو ڈو اٹ، اور کس طرح ہوگا وہ؟ کچھ تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کسی طریقے سے وہ الیکشن سے بھاگ جائیں. انہوں نے پنجاب اور وہ کٹ پتلی حکومتیں بٹھائی ہوئی ہیں، کیونکہ 90 دن کے بعد تو ان کا جو اسٹیٹس ہے کانسٹیٹیوشنل وہ ختم ہو گیا ہے پنجاب اور کے پی کے میں. لیکن اب وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم الیکشن سے بھاگ جائیں، کیونکہ یہ عوام کا حق ہے، یہ عمران کا حق نہیں ہے الیکشن، یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ منتخب نمائندوں کے ذریعے امور مملکت چلائے جائیں گے. اب امور مملکت چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ عوام کو ان کا حق دیں، تو لیکن عوام کا حق غصب کیا جا رہا ہے. اب یہ بھی عوام کا حق ہے کہ اگلا الیکشن اگر جو بھی ہوتا ہے جنرل نیشنل اسمبلی کا بھی، وہ بھی اپنے وقت پہ ہو. لیکن ان کی خواہش ہے کسی طریقے سے ایمرجنسی لگا سکے، لیکن میں نے نہیں خیال کہ ایمرجنسی لگانے کی پوزیشن میں ہے، اس لیے کہ وہ حالات نہیں ہیں. کیونکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایمرجنسی لگانے کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان مسٹ بی سیٹسفائیڈ بائی ہم سیلف، اور ان کی سیٹسفیکشن یہ تھوڑی ہو سکتی ہے. آج کیا ہے خدانہ خاصہ باہر کی جنگ ہے، یہ انہوں نے یہی تو ایشو کریٹ کرنے کی کوشش کی 9 مئی کو، جس طرح اغوا کیا عمران خان کو پہلے، پھر اس کو ایک ڈرامہ رچایا کہ جی وارنٹ آف اریسٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو فوٹیجز سامنے آئیں تو لوگوں نے تو نیچرل ری ایکشن دینا تھا، اور یہ چاہتے ہی یہی تھے کہ کسی طریقے سے ایسا کوئی ماحول کریٹ کریں جس کی وجہ سے کہ ہم سپریم کورٹ کو جا کر بتا سکیں کہ 14 تاریخ کو جناب الیکشن نہیں ہو سکتا، اور آگے بھی ہم کو ایمرجنسی کے نفاذ کی طرف جا سکیں. لیکن یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا. میرا نہیں خیال کہ اب وہ کوئی الیکشن کے سے التماس کر سکتے ہیں. جہاں تک مارشل لا کا تعلق ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مارشل لا لگے. ویسے سویلین مارشل لا تو آلریڈی لگا ہوا ہے کہ کون ہے جس کے حقوق محفوظ ہیں، کون ہے جو آئین کی پاسداری کر رہا ہے. ان میں سے حکومتی مشینری میں سے کون سا ریاستی ادارہ ہے کہ جو آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے کام کر رہا ہے، یا ریاستی ادارے جو ہیں وہ قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے کر رہے ہیں، یا پی ڈی ایم یا جو اسمبلی ہے وہ آئین کے اوپر عمل کر رہی ہے. وہ آئین کی پامالی تو ہم نے اتنی ہیومن رائٹس وائلیشن تو ہم نے ماشاء اللہ کے زمانے میں نہیں دیکھی، خواہ وہ مشرف کا ہو یا ضیاء الحق کا ہو جو آج ہو رہا ہے. تو یہ سویلین مارشل لا تو آلریڈی نافذ ہے، لیکن میں نہیں خیال کہ وہ کوئی مارشل لا لگا سکیں یا مارشل لا لگا. اچھا اسلان شیخ صاحب فرمائیے گا کہ دیکھیں صحافت تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر جس قسم کی جا رہی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے، لیکن اس میں اب اوور آل صحافیوں کے ساتھ بھی انڈیویجول ٹریٹمنٹ ایسا ہونے لگ گیا ہے جس کی جتنی بھی نفی کی جائے وہ کم ہے، وہ چاہے اس دور میں ہو یا پہلے کسی دور کے اندر ہو یا مختلف ادوار کے اندر ہو. میرا سوال یہ ہے کہ جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہو رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو پروڈیوس کرے پولیس کو، پولیس اس کو نہیں پروڈیوس کر پا رہی، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. ڈی پی او حسن اقبال صاحب کو آج بھی بلایا، 48 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم مانگا، وہ دیے گئے، آئے اور انہوں نے کہا جی مجھے نہیں ملا، اور ہم اس کو مزید جان ہے جس کو دنیا جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں، اب اس کو بھی نہیں ٹریس کر سکتے، تو ہم آپ شخص کو کیا تحفظ دیں گے، اس کو کیا ٹریس کریں گے؟ دیکھیے جی، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اس اچھے جمہوری معاشرے میں ڈیموکریسی کو آپ کسی طریقے سے روک نہیں سکتے، آپ کا رائٹ ہے ہر بندے کا، ہر صحافی کا، لیکن ہمیں اس صحافی سے بھی اجتماع کرنا چاہیے کہ جو ملک کو بیچے. اب عمران ریاض کے متعلق آپ نے دیکھا اس کے جتنے بھی فالوورز ہیں، اس کے 90% فالوورز ہمارے پاکستان ملک سے باہر ہیں، اور اپنی وہ ملک کو ہمیشہ اس نے اپنے اداروں کو ڈیگریڈ کیا، اور اس کی وجہ سے باہر کے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، اور اسی فالوورز کی وجہ سے، ملین کی وجہ سے وہ مہینے کا کروڑوں روپے کماتا ہے.
تو اس وجہ سے میں کہوں گا کہ صحافیوں کی حقوق اپنی جگہ، لیکن ایسے صحافیوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور ایسے صحافیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے خلاف اور اداروں کے خلاف ان کو بیچ کر ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر کے ملک میں آپ اپنا پیسہ بنائیں، تو میں اس چیز کے بھی کنٹیم کروں گا۔ اچھا یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ اب آرمی ایکٹ کا ذکر ہو رہا تھا، آرمی ایکٹ یا ملٹری کوڈز جو ہے اس کے تحت کارروائیوں کا آغاز ایک مرتبہ ہو جاتا ہے اور وہ سویلینز کے خلاف بھی ہوتا ہے، ظاہر اس کے اندر جو سیاستدان ہیں، لوکل پولیٹیشین ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، ان سب کو شامل کیا جائے گا، اور یہی کنٹینیویشن لگتا ہے کہ فی الحال ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے چلے گی۔ آپ کی حکومت تو ظاہر ہے نہیں رہنی، اپوزیشن کا حصہ بھی آپ نے بننا ہے، تو کل کو جب یہ وائس ورثہ ہو کسی بھی صورت میں تو تب کوئی کمپلین وغیرہ تو نہیں آپ کریں گے؟ دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس آرمی ایکٹ کے نہ خلاف ہوں، یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن آپ اگر دیکھیں عمران خان کے دور میں 2021 میں یہی آرمی ایکٹ لگا تھا، جہاں پہ ایک بریگیڈیئر کا بیٹا گھر میں بیٹھے پریس لگا کے مختلف لوگوں کو، جرنیلوں کو ان کے پاکستان کے خلاف مہم کر رہا ہے، اینٹی اگینسٹ مہم اس نے استعمال کی تھی۔ میں یہی کہوں گا کہ جو شخص اداروں کے اور پارٹی کے خلاف اور ہمارے ملک کو ڈیمیج کرے، اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت بالکل مقدمات ہونے چاہیے، اس میں خواہ وہ کسی بھی پارٹی کا ہو۔ بہت شکریہ سر، باقی کمی ہے میں دائیں معلوم چاہوں گا پروگرام میں جوائن شعیب شاہین صاحب نے، ہمارے قانون ہے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ارسلان شیخ صاحب نے جوائن کیا تھا سر، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔